बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। इतनी रात का सफ़र किसे अच्छा लगता है भला, मगर क्या किया जाए, वहाँ के लिए बस ही रात को 2 बजे के बाद मिलती है, वो भी इस शहर से नहीं बल्कि दूसरे शहर जाकर। यहाँ तो वैसे भी कोई शहर नहीं है, कस्बा है कस्बा। सबा उस सुनसान बस अड्डे के पास बस के आने का इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लाइट जल रही थी और धुंधले लफ्ज़ों में बोर्ड पर कुछ लिखा था, लेकिन लाइट की रोशनी कम होने की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ अल्फाज तो मिट से गए थे, जिसे देखकर सबा दिल ही दिल कह रही थी कि नए सफ़र करने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बस कहाँ जा रही है, और सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। मगर अगले ही पल चारों ओर की खामोशी देखकर संजीदा हो गई। सबा अभी अभी बस से उतरी थी। वो अपने कस्बे से इस बड़े स्टेशन पर लगभग खाली खाली बस में आई थी ताकि रात को 2:30 बजे अपनी अगली मंजिल के लिए वो बस पकड़ सके, और यहाँ आकर तो सब कुछ खाली खाली सा था। उसे लग रहा था इतने बड़े शहर के बस अड्डे पर सारी रात चहल पहल होगी, खास कर तब जब रात बिरात भी वहाँ से बसें चलती हों। बसों के रुकने के लिए एक लाइन से बने 7-8 जगहों को पार करते हुए वो बस अड्डे के एक और बने वेटिंग पर पहुंची। सफ़र करने वाले लोगों के कमरे के बाहर एक टेबल कुर्सी लगी थी। टेबल पर एक रजिस्टर खुला पड़ा था, मगर कुर्सी से केयर टेकर नदारद था। सबा ने रजिस्टर के बीचों बीच पड़े पन्ने को उठाया और अपना नाम पता वगैरह लिखकर अंदर चली गई। अंदर कोई नहीं था। दीवार के चारों ओर लगी लोहे की कुर्सियों पर सिर्फ खामोशी थी। उसने एक कोने वाली कुर्सी चुन ली और कुर्सी को हाथ लगाते ही उसके जिस्म में ठंड सी सिहर उठी। शॉल को अपने चारों ओर कुछ इस तरह समेटे हुए वो कुर्सी पर पांव सिकुड़े हुए बैठ गई कि लगभग पूरी की पूरी शॉल के भीतर समा जाए। कुछ देर वो उस खाली हॉल को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं देखती रही। ठंडी कुर्सियों को देखकर उसे और ठंड लगने लगी। हॉल को देखकर वो मुस्कुरा दी कि जिस एनजीओ के लिए वो काम करती है, वहाँ के बच्चों को अगर ये हॉल मिल जाए तो अच्छा फुटबॉल का मैच हो जाए। हॉल देखते देखते वो बहुत बोर हो रही थी तो दरवाजे के बाहर देखने लगी। दूर सूखे घासों के पास उसे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे और वो उन पेड़ों को देखते देखते सोचने लगी कि जहाँ पर वो जा रही है वहाँ के बच्चे कैसे होंगे। उसके एनजीओ ने तो उसे दूर दराज इलाकों में भेजने का इंतज़ाम तो कर दिया, लेकिन वहाँ जाकर वो ये काम कर पाएगी या भी नहीं। लगातार वो पेड़ों को देखते देखते चौंक सी गई। उसे लगा जैसे 2 पेड़ आपस में जगह बदल लिए हों। ये कैसे हो सकता है? उसने शॉल से बाहर हाथ निकाल के आंखें मली। कुछ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जो देखा उसे मैं झुठला भी नहीं सकती। उसने अपनी जैकेट की जेब से मोबाइल निकालकर टाइम देखा और कुछ देख भी नहीं सकती थी। नेटवर्क और डेटा दोनों नदारद थे। जाने शहरों में लोग कैसे रहते होंगे बिना नेटवर्क के, जब बस अड्डे जैसी ज़रूरतमंद जगह पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। कमबख्त नेटवर्क भी गहरी नींद में सो रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। अभी बस आने में 1.5 घंटा बाकी था। वैसे तो सबा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो डरावने पेड़ों को देख वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई तो आए इस भूत खाने में, ताकि बात करने के लिए सही। कम से कम इंसान की मौजूदगी से ही दिल को सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी वो पेड़ बदल जाने का खौफनाक मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। क्या वो हकीकत थी या सच में? थोड़ी ना ऐसा हो सकता है।
جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا گھبراہٹ کے مارے صبا کے پیشانی اور ہاتھوں میں پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ تنہائی اور خاموشی کے اس ماحول میں اس کے کان اب دھیان لگا کر باہر سائیں سائیں کرتی ہوا کو سن رہے تھے۔ کچھ پلوں کے لیے اسے ایسے لگا جیسے ہوا کی نہیں کوئی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی آواز ہوا کی سائیں سائیں میں بدل جاتی تو کبھی دھیان سے سننے پر کسی عورت کے سسکیاں لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صبا اب بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو شال میں بری طرح سے کس لیا تھا۔ بار بار کسی عورت کے ہونے کی موجودگی سے اس کے اندر کپ کپی سی اٹھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ کسی کو تو بھیج دے اب۔ آخر کار اللہ نے صبا کی سن لی۔ خوفناک سناٹے کو چیرتی سائیں سائیں کے 10 منٹ بعد ہال میں 7-8 برقعے والی عورتیں آئیں، جن کے ساتھ 3-4 گودی نما بچے تھے۔ ان عورتوں کو دیکھ کر صبا نے راحت کی سانس لی۔ وہ عورتیں آمنے سامنے لگی دیواروں کی سیٹوں پر بیٹھ گئی اور اپنے بچوں کو فرش پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کمرے کے ایک اور سے سوال جواب کی بوچھار دوسری اور کی کرسیوں پر پہنچنے لگی۔ لذت بھری اردو میں چہل بازیاں ہونے لگی۔ صبا یہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے ان سے گھلنے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس خوشی تھی کہ رات کے 1:30 بجے وہ اکیلی نہیں بلکہ ان ساری عورتوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس نے اب نظر اٹھا کر دھیان سے ان عورتوں کو دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی، اتنی ساری عورتیں ایک ہی گھر پریوار کی لگ رہی ہیں، پھر بھی اپنا چہرہ ڈھکے ڈھکے ہی بات کر رہی ہیں۔ اس ہال میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جس سے وہ منہ چھپا رہی ہیں۔ پھر اس نے سوچا، یہ مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ آخر کار میں بھی تو ایک لڑکی ہوں۔ خیر جو بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ شاید منہ چھپا رہی ہیں، مگر ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ کہاں ہے، یہ تو گلابی ٹھنڈ ہے۔ اس نے سوچتے سوچتے اپنا شال ڈھیلا کر دیا اور کندھے سے گر جانے دیا اور خود بھی تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں صبا نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 1:45 بج رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بس 1.25 گھنٹہ باقی ہے، اس کے بعد تو بس آ جائے گی۔ وہ عورتیں باتیں کرنے میں مشغول تھی اور بچے کھیلنے میں، تو صبا دل ہی دل میں اپنے کام کو لے کر سوچ رہی تھی کہ وہ جس جگہ جا رہی ہے کیا وہ اپنے بچوں کو، خاص کر لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے راضی ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں۔ وہ انہی باتوں کو لے کر اپنا سر پیچھے کی طرف ٹیک لگائے سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اس نے دھیان دیا کہ اچانک ہال میں خاموشی سی چھا گئی۔ اس نے دھیان دیا کہ سبھی عورتیں ایک دم خاموش بت کی طرح بیٹھی ہیں۔ بچوں کی طرف بھی دیکھا تو وہ بھی خاموش بتوں کے سامان یہاں وہاں بیٹھے تھے۔ صبا کبھی اپنی اور تو کبھی ان عورتوں کی اور دیکھتی کہ اچانک سے یہ خاموش کیوں ہو گئی ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا کی سائیں سائیں کر رہی آواز آ رہی تھی۔ اسے پھر سے ہوا میں کسی عورت کے ہونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس بار وہ عورت کے سسکیوں کی آواز تھمنے کی بجائے تیز ہونے لگی اور دھیرے دھیرے ایک عورت کی بجائے اور بہت ساری عورتوں کی آوازیں اس میں جڑنے لگی۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ ہال میں بیٹھی برقعے والی عورتوں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ عورتیں بتوں کی طرح بنا ہلے جھلے خاموش سی بیٹھی بس سسکیاں لے رہی تھی۔ صبا ایک دم سے ڈر گئی اور اس نے کہا، شاید اسی کو پیروں تلے کی زمین کھسکنا کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کی آوازیں سسکیوں سے ناک سڑکنے میں بدل گئی۔ وہ سبھی سسک سسک کر ناک سڑک رہی تھی اور ان کے بچے زمین پر ایسے بیٹھ گئے تھے جیسے وہ فرش پر چپک گئے ہوں۔ صبا نے ڈرتے ڈرتے پیر زمین پر رکھا کہ وہ دھیرے سے وہاں سے بھاگ جائے، مگر جیسے ہی اس نے پاؤں زمین پر رکھے عورتوں نے کھلے عام رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر صبا نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو کرسی سے پکڑ لیا اور ایک کپ کپاتی ہوئی ٹھنڈی لہر کو
اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد صبا نے ہمت جٹائی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو وہ عورتیں دوسرے طریقے سے رونا چھوڑ کر اپنا برقع پھاڑ پھاڑ کر چھاتی پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ صبا کے پیر وہیں جم گئے۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ صبا نے دیکھا کہ وہ عورتیں جس کرسی پر بیٹھی تھی اب وہ اس کرسی سے آدھا فیٹ اوپر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ صبا حیران تھی یہ سب دیکھ کر۔ وہ وہاں سے جان لگا کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے پیر برف ہو چکے تھے۔ وہ بے بس اور لاچار ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے ان عورتوں کا تماشا دیکھنے کے۔ نہ بھاگ سکتی تھی، نہ کچھ کر سکتی تھی، نہ ہی کسی سے مدد کے لیے پکار پا رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا وہ عورتیں آدھا فیٹ اور اوپر اٹھ گئیں اور ان کا رونا اور تیز تیز ہوتا چلا گیا۔ اپنی بے بسی پر صبا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان عورتوں کی طرح دہاڑے مار مار کر روئے مگر اس کے سارے جسم پر ڈر نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے ہلنا جھلنا تک بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صرف آنسو گر رہے تھے، اس کی پلکیں تک جھپک نہیں رہی تھی۔ اتنے میں وہ عورتیں کچھ اوپر اٹھی اور پھر کچھ اور اوپر اٹھی، جیسے جیسے ہوا میں وہ بیٹھے بیٹھے ہی اڑ رہی تھی۔ اب وہ عورتیں اٹھتی اٹھتی لگ بھگ چھت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ صبا کو اپنی گردن اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر اٹھانی پڑی۔ ان کی چیخوں سے اس کے کان پھٹے جا رہے تھے۔ وہ عورتیں ہوا میں ہی تیز تیز گھومنے لگی۔ صبا کو یہ سب دیکھ کر چکر سا آنے لگا۔ اس نے دم لگا کر دروازے کی اور بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ بیچ ہال میں ہی رک گئی۔ اس نے دروازے کے باہر دیکھا، دور کھڑے وہ سارے پیڑ بہت تیزی سے اپنی جگہوں سے ایک دوسرے کی جگہ پر بدلے جا رہے تھے، اتنی ہی تیزی سے جتنی تیزی سے اوپر وہ عورتیں گھوم رہی تھیں۔ ان عورتوں کا برقع ہوا میں پھیل گیا تھا جیسے کہ کسی صوفی کے چکر لگاتے ہوئے پھیلتا ہے۔ اتنے میں صبا کے ہاتھ کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کو دیکھا تو اس کی اسکرین پر تیزی سے وال پیپر بدل رہے تھے، اتنی تیزی سے کہ اس سے پہلے کی تصویر کو وہ سمجھ پاتی۔ وہ بدلے جا رہے تھے۔ صبا کا سر اب گھوم رہا تھا۔ پورا ہال آنکھوں کے آگے ناچ گیا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ وہ رات بھر وہیں پڑی رہی لیکن کسی کو اس کے ہونے کی موجودگی نہیں دکھائی دی۔ صبح کی ہلکی دھوپ اس کی آنکھوں پر گر رہی تھی اور ایک آدمی اسے کندھے کو ہلا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبا نے آنکھیں کھول دی۔ دن کے اجالے میں اس نے بہت سکون محسوس کیا کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہال میں رات بھر وہیں بھوت خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھاری ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو کچھ اور آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے قریب آئے اور ایک عورت نے اسے سہارا دیا۔ پہلے تو صبا وہ اس عورت کو دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ اس نے برقع پہنا ہوا تھا مگر چہرہ کھلا تھا اور وہ عورت مسکرا رہی تھی تو صبا کو اطمینان ہو گیا۔ وہ عورت نے صبا کو سہارا دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھا دیا۔ ساتھ ہی خاکی کپڑے پہنے ایک آدمی نے بسکٹ اور پانی بھی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا گلا ایک دم سوکھ چکا ہے اور کل دوپہر کے بعد سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس خاکی وردی والے شخص نے صبا سے پوچھا، کہاں سے آئی ہیں آپ اور کہاں جانا ہے آپ کو؟ صبا نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ غلط بس اڈے پر آ گئی ہیں آپ تو، یہاں تو رات میں کوئی بس نہیں جاتی۔ دراصل کچھ سال پہلے تک تو یہاں بس اڈا بھی نہیں تھا، صرف قبرستان تھا جہاں سے بس صرف اوپر والے کے پاس جاتی ہے۔ جو بھی شخص یہ بس اڈے پر 2:30 بجے کی بس میں بیٹھتا ہے تو وہ اوپر والے کے پاس سیدھا جاتا ہے۔ آپ تو بہت قسمت والی ہیں جو بچ گئی۔ آپ کو جو رات 2:30 بجے والی بس پکڑنی تھی وہ دراصل اگلے بس اڈے سے ملتی ہے۔ ویسے بھی تھوڑی ہی دیر میں ایک بس اس بس اڈے کے لیے نکل رہی ہے۔
کہیں تو اس میں آپ کو بیٹھا دیتا ہوں، پر پھر 2:30 بجے کی بس پکڑنے کے نام سے ہی صبا سحر اٹھی اور پوچھ بیٹھی میرے قصبے کے لیے بس کتنے بجے ہے؟ صبا آگے کا راستہ بنا طے کیے اپنے قصبے واپس لوٹ گئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔